बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवंबर है कि गुजर ही नहीं रहा है। बहरान ऐसा कि चाहे वो आईनी हो, वो सियासी हो या माशी हो, बहरान दर बहरान, और ऐसा बहरान जो हमने आज तक इससे पहले नहीं देखा। इस कदर हालात गंभीर हैं, इस कदर हालात पेचीदा हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कोशिश में हैं कि वो किसी न किसी तौर के ऊपर दूरी इख्तियार करें। दौरा शर्म शेख उन्होंने किया 2 रोज का, लेकिन 6 रोज बाद वतन वापस लौटे। आने के बाद ही कोरोना में मुब्तला हुए, बीमारी भी ऐसी जिसमें फासला जरूरी है, और उसके बाद अब सेहतयाब हुए हैं तो तुर्की जाने की इतलात मौजूद हैं। साथ ही साथ ये भी खबर है कि कल काबीना का इजलास भी उन्होंने तलब कर लिया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तैनाती, एक बहुत ही अहम फैसला जिसके हवाले से अभी तक इंतजार हो रहा है, और समरी के हवाले से ये वो चीज है जिसके हवाले से हर आंख इस तरफ देख रही है, हर किसी को इसका इंतजार है। लग ऐसा रहा है, और बल्कि ऐसा ही महसूस होता है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान जो फासले हैं वो मजीद बढ़ गए हैं, मजीद दूरियां हो गई हैं। वो एक पेज की बात जो हो रही थी, वो एक सफ़ा वो फटता हुआ दिखाई दिया जा रहा है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर जो फासले हैं, जो दूरी इख्तियार की जा रही है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, वो वजह उसकी एक ही है कि नवंबर है कि गुजर के ही नहीं दे रहा है। सवालात यहां पे ये हैं कि क्या वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ नवंबर गुजार पाएंगे? नवंबर के बाद दिसंबर है, और दिसंबर के अंदर बहरान दर बहरान जिसका इस वक्त सामना है, क्या वो बहरान खत्म हो जाएगा या उसमें कमी आ जाएगी? और साथ ही साथ हमने जैसे पहले कहा कि जो बॉडी लैंग्वेज है, जो बयानात हैं, जो बेचैनी जिसकी साफ झलक नजर आ रही है हुकूमती वुज़रा के अंदर, उनके मुशीरान के अंदर, और यही एक वजह है कि नवंबर है कि गुजर के ही नहीं दे रहा है। आज इसी मौज़ूआत के ऊपर इन्हीं सवालात को उठाने की कोशिश करेंगे, इन्हीं पर बात करने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जितनी ताख़ीर होगी उतना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा होगा। इस सब पर बात करेंगे। मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका राना साहब, प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। मुझे ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शाहजाना गुलजार साहबा, बहुत शुक्रिया मैम आपका, और अब से कुछ ही देर में मुझे ज्वाइन कर लेंगी तज्ज़िये के लिए अंबर शमसी साहबा। सो आप सभी मेहमानों का शुक्रिया मैं अदा करूँगा, लेकिन इससे पहले के बात को बढ़ाऊँ आगे। राना एहसान साहब, आपसे ही चले मैं आगाज़ कर लेता हूँ कि वजह क्या है आखिर प्राइम मिनिस्टर साहब की ये दूरी की? शर्म शेख के अंदर भी उनसे सवाल हुआ इसी हवाले से, जो एक अहम तैनाती है, सवाल गोल कर गए। अब इतलात हैं कि वो तुर्की के दौरे पर जाना चाह रहे हैं या चले जाएंगे। वो एक तरफ मुल्क के अंदर आईनी, सियासी, माशी यानी मुल्क डिफॉल्ट करने के करीब है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं जो अपने दौरा जो है वो उसको शेड्यूल इस वक्त कर रहे हैं, तो इन तमाम दूरियों की, इस बेचैनियों की वजूहात क्या है हुकूमती हलकों के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुल्क डिफॉल्ट नहीं करने लगा और ना मुल्क डिफॉल्ट करेगा। उसके ऊपर फिर डिटेल में बेशक बाद में बात कर लेते हैं, लेकिन वजीर आजम जो है वो वजीर आजम हाउस में मौजूद हैं, और आज तो उन्होंने चंद गवर्नमेंट के इश्यूज के ऊपर जो है वो मीटिंग्स भी ली और एक्टिव थे। बेहतर हो गई है उनकी तबीयत, और आज एक्टिव डे उन्होंने गुजारा। दूसरा देखें, अभी जो बाजवा साहब हैं वो रिटायर हो रहे हैं 29 नवंबर को, अभी 22 नवंबर है, तो अभी आईनी तौर पे वक्त है, मौजूद है, और इस विद इन दिस टाइम जो है ये सारी चीजें जो हैं वो प्रॉपर आईनी तरीके से सर अंजाम दे दी जाएंगी। इसके ऊपर आप ये समझते हैं कि हालात काबू में है, कंट्रोल में है, कोई परेशानी की कोई बात नहीं है? अगर पॉलिटिकली अगर आप पूछ रहे हैं तो बिल्कुल हालात जो हैं वो, कोई ये जो तकर्री है ये तकर्री अपने वक्त पे हो जाएगी, और इसके ऊपर जो सियासी डिबेट है वो जरूर वो हो रही है, और ऑपोजिशन ने इस मामले को जितना मुतनाज़ा बना सके उन्होंने बनाया। लेकिन हमारी गवर्नमेंट की तरफ से तो बड़ी प्रॉपर स्टेटमेंट इस पे आ चुकी है कि जो अमल है तैनाती का वो शुरू हो चुका है। आप हर मामले को, हर चीज को अपोजिशन के खाते में डाल देते हैं। मैं आपको एक शॉर्ट सुनवा देता हूं, एक क्लिप सुनवा देता हूं। आप ही के साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने गुज़िश्ता रोज टॉक शो में एक बैठ के किस बेचैनी का और उनकी बातों से जो बेचैनी नजर आ रही थी उसका इजहार किया है। आप भी सुनिए और इसके ऊपर फिर मैं बात करूंगा।
समरी का ना आना बजाते खुद एक नाकामी है और एक बहुत बड़ा आईनी बहरान या आईनी मसला है, तो मामला तो इतना आसान तो नहीं है राना साहब। देखिए, इसके ऊपर मैं फिर से रिपीट करूंगा कि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इसके ऊपर स्टेटमेंट दे दी है कि ये अमल शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस वीक ये इख्तिताम पजीर हो जाएगा। जो शाहिद खाकान अब्बासी ने साहब ने बात नहीं, की, मेरा सवाल ये है सर, नहीं, अमल नहीं, एक मिनट में एक सवाल, आप कह रहे शुरू हो चुका है, समरी आने से पहले ये शुरू हो सकता है? अभी तो इंतजार समरी का है, तो बजाते खुद आप ही के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये एक बहुत खिलाफ वर्जी है आइन की, ये बहुत बड़ा एक फेलियर है, ये पेचीदा मामला है। अगर समरी नहीं आती तो ये वाकई फेलियर होगा और ये पेचीदा मामला होगा। अगर समरी नहीं आती, लेकिन अभी टाइम है ना जी, इस टाइम के अंदर समरी आ जाएगी। कोई अगर ना आई तो पूरी कौम देख रही है, और फिर अगर वाकई अब अगले 4-5-6 दिनों में ना आई तो उस पर जरूर हम कमेंट करेंगे, उसके ऊपर फिर हम डिबेट भी कर सकते हैं कि ये क्या हुआ है। लेकिन अभी वक्त मौजूद है। अभी उन्होंने भी यही कहा है कि अगर समरी ना आई तो ये पेचीदा मामला है, और बिल्कुल है, लेकिन अभी वक्त मौजूद है, तो उस वक्त के अंदर समरी भी आ जाएगी और फिर उसके मुताबिक के साथ अगले जो अमल होने वो भी हो जाएंगे। तो लेट्स वेट फॉर दैट टाइम। ठीक है शानदाना साहब, अगर अगले 5-6 दिनों में समरी नहीं आती तो फिर मैं और आप यही है, इसको हम डिबेट कर लेंगे। चलो ठीक है शानदाना साहब, पेचीदा मामला नहीं है, समरी आ जाएगी, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। सो खान साहब ने भी 26 को एक सरप्राइज देना है, वो सरप्राइज डे क्या होगा वैसे? शुक्रिया फरीद साहब। इस मुल्क में सरप्राइज सिर्फ ये होगा अगर कानून की बालादस्ती हुई, अगर आईन को किसी ने पढ़ के देख लिया, अगर कवानीन को फॉलो कर लिया, तब सरप्राइज वाला दिन होगा। ये तो अब 7 महीनों से हमारी आदत हो गई है, सारे कानून तोड़ो, लोगों को उठवाओ, मरवाओ, कत्ल के उन पे वो करो, मुल्क को आप सॉवरेन डेट यानी आप उसको ले आए दिवालिया के नहज पे, अफरा तफरी है, लोगों को बेगुनाहों को अरेस्ट करो, जेलों में डालो, और जो गुनाहगार है उस पर FIR नहीं हो सकती है। तो ये तो बेचारा बनाना रिपब्लिक से भी 10 कदम या आगे मुल्क चला गया। ये तो तबाह बर्बाद कर दी उन लोगों ने। इस मुल्क को ठीक करने में जो अगर 15 साल लगने थे, अब 30 साल लगने हैं, बिकॉज आपने लोगों को बता दिया है। आजम स्वाति ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठा हुआ है कि जी मेरी बीवी की गलत वीडियो बनाई है, डीप फेक बनाई है, असली है जो भी है, आप उसका यूज क्यों नहीं कर सकते? मसला क्या है? अगर एक सेनेटर अपना FIR नहीं करवा सकते एक मुल्क में, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिसपे आपने कातिलाना हमला किया, 11 लोगों को जख्मी किया, एक को आपने कत्ल किया, उसकी FIR नहीं कर सकती क्योंकि वो लोग आपकी पसंद के हैं? या अरशद शरीफ जो बोल भी नहीं सकता, अपनी कब्र से वो बोलेगा, उसका बदन बोलेगा, उसकी टॉर्चर की तस्वीर बोल रही हैं, अगर वो FIR नहीं कर रही, उसकी माँ दर्द ठोकरे खा रही, तो मुझे पता है फरीद साहब आप किस पाकिस्तान में रहते हैं? साहबा, लेकिन एक बात बड़ी अहम है और आप भी इस बात को समझती हैं कि तमाम बातें आपकी एक तरफ, आप तमाम बातों का जो इजहार कर रही हैं बिल्कुल ठीक कर रही हैं, लेकिन इस वक्त सबसे अहम मसला, और तमाम सियासी जमातों का, मैं किसी एक को नहीं कहूँगा, सबका जो फोकल पॉइंट है, जो मरकज़ निगाह है, जो तरजीह है, वो एक अहम तैनाती के ऊपर है, और नवंबर है कि गुजर के ही नहीं दे रहा है। देखें फरीद साहब, ये बात तो आपने $1 मिलियन वाली की है। अगर इमरान खान को और उनकी हुकूमत को हटाया गया था, वो प्लान यही अहमकाना प्लान था, वो डॉलन लू अलैहिस्सलाम जो इनके हैं, प्लान तो इसलिए था कि आप खान को हटाओ ताकि नवंबर की तैनाती जरा स्मूथ हो जाए। खान साहब तो आउट ऑफ द पिक्चर, उसको तो आपने लंगड़ा लूला करके घर पे बिठा दिया है, अब तैनाती करके देना। आपका पता नहीं कि कैसा पाकिस्तान चला रहे हैं। हमेशा अगस्त में नाम आ जाते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने गुजरते हैं फॉर्मर आर्मी चीफ के फेयरवेल डिनर्स पे, उनकी फेयरवेल विजिट्स पे, और अभी 29 को तैनाती होनी है और अब तक समरी नहीं आई है। एक मिनिस्टर कहता है कि समरी आ गई है, दूसरा कहता है आनी चाहिए, दूसरा कहता है कि जी नहीं आई, ये गैर आईनी। बट फॉर द गवर्नमेंट दे थिंक इट इज ऑल इजी, कोई मसला नहीं है, अभी 29 तक है, 29 से पहले तो कोई चीज नहीं हो सकती। जब तक 29 के बाद बात करेंगे अगर नहीं होता है तो। फरीद साहब, मुझे और आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आम पाकिस्तानी है, हमसे तो वैसे हमारे टैक्स के पैसे चुराए जा रहे हैं, हमारे लीडर पे कत्ल हो रहा है। ये जिनका मसला है, जो खान साहब ने प्रेडिक्शन की थी, अगर आपको याद है अपने जलसे में, कि अगर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जरदारी बंदा लगाएगा उसमें रौला पड़ेगा। इनकी पुरानी आदत है कि उन्होंने हमेशा
افواج پاکستان جیسے معتبر ادارے میں بھی ایسے لوگ ڈھونڈنے جو ان کے ٹائپ کے میں آپ کا پوائنٹ لے کے اسی بات کو آپ نے یہ والی بات جو خان صاحب کے ریفرنس دیا ہے اسی چیز کو امبر شمسی میں جوائن کر چکی ہیں. بہت شکریہ امبر آپ کا. یہ ساری معاملات کو چھوڑ کے ساری چیزیں ایک طرف اور سب سے اہمیت اختیار کر گئی ہے ایک اہم تعیناتی, اور وہی بات ہے کہ نومبر ہے کہ گزر کے ہی نہیں دے رہا ہے. نومبر میں یہ سارے معاملات چل رہے ہیں, اور جس طریقے سے اس وقت شاندانہ نے کہا کہ خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ اگر آصف علی زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب یا موجودہ حکومت اگر آرمی چیف اپوائنٹ کرتے ہیں تو رولا تو پڑے گا. تو کیا یہ رولا پڑ رہا ہے, کیا ہونے کیا جا رہا ہے؟ یعنی کہ ایک اہم تعیناتی اتنی اہم ہو گئی ہے کہ سارے معاملات ایک طرف اور اس کے اوپر ہر ڈیبیٹ اسی کے اوپر ہے. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ فرید, آپ نے اپنے پروگرام میں دعوت دی, اور آپ نے بالکل درست کہا یہ صرف اہم تعیناتی نہیں, یہ تو مہا اہم تعیناتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت جو سیاست کا مرکز ہے وہ کہاں ہے, وہ راولپنڈی ہے. خان صاحب بھی تو راولپنڈی پہنچ رہے ہیں نا. خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ وہیں سیاست کا مرکز ہے. اور اگر ہم بات کریں جیسے شاندانہ صاحبہ نے کہا تھا کہ موجودہ جو پی ڈی ایم کی یا اتحادی حکومت ہے ان کا بھی بہت اس وقت لازم تھا کہ حکومت میں آنا ہے, تو وہ تعیناتی کی طرف سے دیکھ رہے تھے. تو اس وقت آپ دیکھیں کہ پاکستان کو ہم ریپبلک کہتے ہیں, یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے آئین اور قانون میں لکھا ہوا ہے کہ the power is ٹو the people. لیکن چاہے خان صاحب ہوں چاہے موجودہ حکومت ہو, اس وقت ان کو جو ایک اہم تعیناتی جس کو ہم کہہ رہے ہیں, یعنی کہ آرمی چیف کون نیا بنے گا, وہ سب اس طرف دیکھ رہے ہیں تاکہ وہ اپنے اگلے الیکشنز, اپنی اگلی سیاست. اور دوسری طرف میں یہ بھی کہنا چاہوں گی اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مداخلت ہوتی رہی ہے سیاسی معاملات میں وہ ڈھکی چھپی بھی نہیں ہے. خان صاحب بھی اعتراف کر چکے ہیں, اس سے قبل جب میاں نواز شریف کی آئی جے حکومت بھی تھی اور اس کے بعد بھی وہ بھی اعتراف کر چکے ہیں. خان صاحب ایک طرف سے پوچھتے ہیں کہ میری مدد کیوں نہیں کی, روکا کیوں نہیں, تو وہ سیاسی مداخلت بھی چاہتے تھے. میاں نواز شریف وہ پوچھتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا. اور ساتھ ساتھ یعنی ہر طرف سے تو یہ ہے نا, دونوں طرف سے یہ کہ ایک کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا, دوسرے کہتے ہیں مجھے کیوں نہ بچایا. جی اس وقت لیکن جو بنیادی سوال یہ پوچھا جانا چاہیے, اور یہ میں کہوں گی کہ سیاستدان سے نہیں پوچھنا چاہیے. جب ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بھی ہوتی ہے وہ کیا اعتراف کرتے ہیں, وہ اعتراف کرتے ہیں کہ مارچ 2021 تک ہم نے مدد کی. خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم نے جب ہمیں قانون سازی کرنی ہوتی تھی تو کالز ایجنسی سے کالز کرواتے تھے. یہ کیا وجہ ہے کہ ایک طرف مدد مانگی بھی جاتی ہے, دوسری طرف مدد دی جاتی ہے, اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نارمل فنکشننگ ڈیموکریسی ہوگی, جمہوریت ہوگی. ہم پھر یوں سوال کرتے ہیں کہ اہم تعیناتی کیوں کتنی اہم ہوگی. اس لیے ہوگی ہے کیونکہ جو جی ایچ کیو ہے یا راولپنڈی ہے اس کو بھی وہ سیاسی بنا دیتے ہیں, اور جو سیاستدان ہے جو اسلام آباد میں ہو یا لاہور میں ہو یا سندھ میں ہو یا بلوچستان وہ بھی اس کو بنا دیتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم تمام جو سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ ووٹ کو یا تو عزت دو یا پاور ٹو دا پیپل کہتے ہیں, تو یہ تو سب کا سب جھوٹ نکلا نا, اور میں کہوں کہ ہر طرف سے جھوٹ نکلا. پھر کس پہ یقین کریں؟ اور رابطہ کاری اور رابطے اور پیغام رسانی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اعترافات بھی آ جاتے ہیں سامنے. جلسوں میں کچھ اور بات ہوتی ہے, پھر بیچ میں ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں. میں اس چیز کے اوپر میرے پاس ایک کلپ بھی ہے, میں وہ دکھاؤں گا امبر, وہ میں نے دکھانا بھی آگے چل کے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. لیکن اصل چیز یہی ہے کہ جہاں ایک طرف پاکستان میں اتنے مسائل ہیں, اس وقت جو حکومت ہے اس کو جن چیلنجز کا سامنا ہے, اگر میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب اگر انہوں نے ترکی کے دورے کے اوپر جانا ہے, تو دوسری طرف سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب جو کہ لنڈن کے اندر موجود ہیں, اب وہ یورپ کی سیر کے لیے چلے گئے ہیں اور وہ وہاں سے تیاری پکڑ رہے ہیں اس کے لیے. تو اس کے اوپر ذرا آ کے بات کرتے ہیں کہ اگر صورتحال اتنی چیلنجنگ ہے, اپنی ہی گورنمنٹ ہے, اپنے ہی چھوٹے بھائی کی حکومت ہے, تو اس وقت ضرورت بھی ہے, تو میاں نواز شریف صاحب وطن واپس کیوں نہیں آتے اس چیلنجنگ صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے یا یہاں پہ بہتر بنانے کے لیے چیزوں کو؟ اس پر بات کریں گے کمرشل بریک کے بعد. ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. یہاں پہ ہم بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے, کیونکہ جو صورتحال اس وقت ہے, ایک نیریٹو بنایا گیا تھا مریم نواز صاحبہ کی جانب سے, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو بیماری ہے وہ بڑھ رہی ہے, اور یقینی طور کے اوپر اسی کے لیے وہ پھر علاج کے لیے وہاں پہ گئے. لیکن اب تو یعنی کہ میں آپ کو پہلے وہ شارٹ سنا دیتا ہوں, 23 جون 2021 کا وہ اسٹیٹمنٹ ہے مریم نواز صاحبہ کا, جس میں وہ کہتی ہیں کہ مجھے گارنٹی دی جائے کہ نواز شریف کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تو شام کی فلائٹ سے واپس بلوا لیتی. پہلے اس کو سنیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. انشاءاللہ بہت جلدی آپ مجھے یہ گارنٹی دیں کہ نواز شریف واپس آئیں گے, ان کو انصاف ملے گا اور ان کی زندگی کو خطرہ نہیں ہوگا, ان قاتلوں کے ہاتھ میں ان کی زندگی نہیں ہوگی. میں ان کو شام کی فلائٹ سے بلاتی ہوں.
انہوں نے کہا جی گارنٹی دے دیں. تو رانا احسان افضل صاحب، یعنی اب تو انہی کی حکومت ہے، چھوٹے بھائی وزیر اعظم ہے، اصل خطرہ کس سے تھا اس وقت؟ یعنی کہ کیا وہ بیماری سے خطرہ تھا اس وقت؟ پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اس سے خطرہ تھا؟ کیونکہ اس وقت تو آپ کی حکومت کو یہاں پہ بڑے چیلنجز درپیش ہیں. میاں نواز شریف صاحب کی واپسی یہاں پہ بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے، اور لگ ایسا رہا ہے کہ جیسے ڈاکٹرز نے ان کے نسخے کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کے بجائے یورپ اور امریکہ تو لکھ دیا، لیکن پاکستان کا نام نہیں لکھا. دیکھیں، یہ جون 2021 کا آپ نے کلپ سنایا، اس کے بعد تو بڑا عرصہ گزر چکا ہے، سال سے زیادہ ہو چکا ہے. obviously he is feeling better، اب تو وہ بہت بہتر ہیں ہیلتھ وائز، اور ان کے واپسی آنے کا ہی پلان کیا جا رہا ہے. پارٹی کے اندر دیگر میٹنگز اس معاملے کو ڈسکس کر رہی ہیں کہ میاں صاحب کو کب آنا چاہیے اور کیسے آنا چاہیے، اور ایک دفعہ شاید یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ وہ ڈاکٹر سے فائنل اپنے چیک اپس کرا کے اور جو پروسیجرز کرانے والے ہیں وہ بھی جلد کرا دیں. تو ان کی واپسی اب ڈسکس ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ یورپ کے حوالے سے بھی باتیں ڈسکس ہو رہی ہے. رانا صاحب، یورپ تو وہ بتا کے گئے ہیں نا جی کہ سیر کرنے گئے، یہ تو دیٹ از واٹ دے ہیو سیڈ آفیشلی، تو سیر کرنے گئے ہیں یورپ. اچھا، علاج کے لیے نہیں گئے، یعنی ریکریشنل وزٹ ہے ان کا، ریکریشنل وزٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسرا ایک دو پوائنٹس میں جو پہلے جو ذکر ہوا، اگر مجھے اجازت دے دیں. نہیں، میں آپ کی بات درست ہے، لیکن میں صرف جاننا ہی چاہ رہا ہوں کہ ایٹ دس مومنٹ آپ کی گورنمنٹ کو اس وقت اگر میاں نواز شریف صاحب وطن واپس آتے ہیں تو جو چیلنجز آپ لوگ کو درپیش ہے اس میں کیسے؟ کیونکہ ایک طرف عمران خان صاحب اپنا پاپولس ووٹ کلیم کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ میری پاپولیرٹی اس وقت پیک کے اوپر ہے. آپ کی گورنمنٹ کو اکنامک چیلنجز بھی درپیش ہیں، پولیٹیکل چیلنجز بھی درپیش ہے. تو میاں صاحب کی واپسی یہاں پہ آپ کی گورنمنٹ کو، آپ کی پارٹی کو سپورٹ دے سکتی ہے؟ دیکھیں، ابھی 10 مہینے پڑے ہیں، ہمیں بالکل بخوبی اندازہ ہے کہ جو اکنامک چیلنجز درپیش ہیں اس میں دیوالیہ پن ایک ریالٹی تھی جس کو ہم نے اوائڈ کیا آئی ایم ایف سے معاہدہ بحال کر کے، اور پھر اب جو شارٹ فال ہے ڈالرز کا اس کو بھی ہمارے پاس ایک موجودہ پلان ہے جس کے ذریعے ہم اس کو کور کریں گے. آگے ہمارا ہدف مہنگائی ہے جس کو ہم ٹیک آن کر کے انشاءاللہ تعالی عوام کو ریلیف دیں گے. تو یہ جو 10 مہینے اس میں پاپولیرٹی عمران خان کی بھی گر سکتی ہے اور ہماری بڑھ بھی سکتی ہے. آپ نے 10 ماہ کا تذکرہ کیا، خان صاحب تو انتظار کرنے کے موڈ میں ہمیں کم از کم نظر نہیں آتے. شاندانہ 10 ماہ انتظار کر لیں گے آپ لوگ؟ کیونکہ ویسے بھی آج خان صاحب نے کہا ہے کہ جتنی تاخیر ہوگی اتنا ہی فائدہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ہے. شکریہ فرید صاحب. دیکھیں، یہ تو میں بہت سارے شوز پہ بات کہہ چکی ہوں. I agree with امبر بیبی، میری کالیگ رہ چکی ہیں اسلام آباد میں، کہ یہاں پہ جمہوریت کا ایک ڈھونگ چلا جا رہا ہے. پچھلے 45 سال سے جب سے ایوب خان نے ٹیک اوور کیا پاکستان، اور اس کے بعد ملٹری پہ ملٹری گورنمنٹ آتی رہی، پھر ہمارے الیکٹڈ ٹائرنٹس آتے گئے جو الیکٹ تو ہو کے آتے تھے. پر اگر میں آپ کو 1997 کی الیکشن کا بتاؤں، ایک فارمر کپتان تھے جو اب ریٹائرڈ ہو گئے، ان کی ضعیف بھی ہے، ایج ان کی ہے. آپ سوچیں 97 میں جو کپتان ہوگا جو اس کی کیا ایج ہوگی. انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمیں میم آرڈر تھا کہ میاں صاحب کو پورا پنجاب دینا ہے، ایک ایک سیٹ دینی ہے. تو کہتے ہیں ہم ڈبے جب اٹھانے جاتے تھے پولنگ سینٹر سے شام کو، جب الیکشن جس دن ہو گیا، تو کہتے ہیں اگر اٹھانا پڑتا تھا تو ساتھ میں میجسٹریٹ کی وہ اٹھاتے تھے، کسی کو مارنا ہوتا تھا، کسی کو زندہ رکھنا ہوتا تھا، سب کچھ ہم کر لیتے تھے، بس صرف جتوانا تھا. ٹھیک ہے، تو کیسے نون لیگ پاکستان میں پھیلی، کیسے پیپلز پارٹی پھیلی، یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے. تو میں تو اتر جانے نہیں چاہتی کہ کون سی کجا جمہوریت اور کجا جمہوری. چلے اتنا بتا دے، 10 ماہ انتظار کریں گے. رانا صاحب تو کہتے ہیں کہ 10 ماہ ہم انتظار کریں گے نا، تو 10 ماہ پی ٹی آئی کو فائدہ ہے، پاکستان کی تباہی ہے. یہ بھی رانا صاحب بیچارے نے ایک سچ بات کہی، میرا دل بھی دکھتا ہے. اکثر میرے ساتھ شوز پہ آتی ہوں ڈیسنٹ فیلو، کیونکہ ان کی والد کے ساتھ میں کام کرتی ہوں. چلے تو پھر یہ بتا دینا کہ آر یو گائز ریڈی ٹو ویٹ؟ کیونکہ خان صاحب تو کہتے ہیں کہ ہمیں جلدی الیکشن چاہیے. اگر انہی کا نقصان ہے تو آپ لوگ انتظار کر لیں 8-10 ماہ. کون سے بڑا وقت ہے اس وقت؟ فرید صاحب 2-3 باتیں دیکھیں. جو بھی ان کا مہنگائی مقام مارچ تھا پی ڈی ایم کا، لیڈ بائی دا وینریبل فضل الرحمان، ان کو تو خیر امتحان الرحمان کہنا چاہیے جو تباہی انہوں نے پھیری ہے. لیکن یہ تھا مہنگائی مقام مارچ، انہوں نے تو غریب کو مکا دیا. اب آئندہ 10 مہینے ان کو غربت پہ کام کرنا ہے. تو گاڈ ہیلپ پاکستان. جہاں تک میاں صاحب کی سیفٹی کی بات ہے، سر چھوڑیں، کیا سیفٹی اور کیا مطلب. اب میں کیا کہوں، کل انہیں اپنے ہی ایک پارٹی ورکر نے، چاہے ان کا اسپوکس پرسن ہے نہیں ہے، انہوں نے اس پہ ایسے شوشے لگوائے ہیں
مجھے یہ نہیں پتا کہ کس کے تھرو لگوائے ہیں, زرداری صاحب نے پیسے اس کو دیے ہیں, کس نے پیسے دیے ہیں, اس کے اپنے پیسے لوٹے گئے ہیں تو وہ سچ بول رہا ہے. I don't know what the issue is, کیونکہ it's a bit too convenient کہ 29 بٹ ایسے کریکٹرز تو دونوں طرف نا شاندانہ صاحب, آپ کی طرف سے فیصل واڈا صاحب بھی روزانہ بیٹھ کے کوئی نہ کوئی شرلی چھوڑ دیتے ہیں, کوئی نہ کوئی انکشافات کر دیتے ہیں, روکڑی صاحب جو ہے کوئی نہ کوئی انکشافات, تو دونوں طرف ایسے کریکٹرز تو موجود ہیں. فرید صاحب سن لیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے اے ٹی ایمز نون لیگ نے اور پیپل پارٹی نے خرید لیے, چاہے علیم خان ہو, چاہے فیصل واڈا, خرید لیے, چاہے جہانگیر ترین ہو, یا چلے وہ خود بک گئے ہیں. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ اگر یہ ای سی پی میں اس اسمبلی میں کوئی بھی قانون اور آئین کی بالادستی کی کوئی جھوٹی بھی ان میں ایک لکیر گزری ہوتی, تو جس دن ہماری ریزگنیشنز ہوئی ہیں 11 اپریل کو, تو 11 اپریل کی یہ جو بیوقوفی ان سے ہوئی کہ اگر 60 دن کے اندر الیکشن ہوتے, یہ ساری ریزگنیشنز ایکسیپٹ ہوتی, تو یہی نون لیگ نے آنا تھا, کیونکہ اس وقت مہنگائی بہت زیادہ تھی اور بہت زیادہ نیگیٹو نیوز پی ٹی آئی کے بارے میں تھی میڈیا میں. تو ان لوگوں نے اس وقت 5 سال کا مینڈیٹ لے لینا تھا. ان سے جو کارڈنل مسٹیک ہوئی, کیونکہ چھوٹے میاں صاحب کو ڈر تھا کہ اگر بڑا الیکشن ہوگا تو میری بھتیجی مریم آگے آ جائے گی, مجھے کوئی نہیں آگے آنے دے گا, انہوں نے اپنا جھنڈا گاڑنا تھا, تو انہوں نے حکومت لے لی. پھر اس کے بعد جو تباہی کی آپ کی شروع ہوئی ہے فری فال, وہ تو ہونا ہی تھا. انہوں نے NRO2 بعد میں بھی لے لیتے, انہوں نے اوورسیز ووٹ تب بھی ختم کر سکتے تھے جب فل مینڈیٹ کے ساتھ آتے, اور ان سے فورن پارٹنرز. چلے میں آپ کی اسی بات کو, کیونکہ مجھے آپ سے میں نے بات سن لیں فرید صاحب, ایک سیکنڈ, مجھے آپ نے یہ نہیں بتایا نا, آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ آپ 10 ماہ انتظار آپ نے کرنا ہے یا آپ نے ارلی الیکشن کی ڈیمانڈ برقرار رکھنی ہے, مجھے یہ تو بتا دیں. ہمیں 10 ماہ بیٹھنا پڑے پنڈی میں, اسلام آباد میں, گجراوالا میں, پشاور میں, ہم بیٹھ جائیں گے. ہمیں الیکشن چاہیے فوری کا فوری. اب ہم زبردستی نہیں کریں گے, مار پیٹ نہیں کریں گے, قتل نہیں کریں گے, بٹ ہم اپنا رائٹ. میں آپ کی اس بات کو امبر سے لے لیتا ہوں, ان سے ذرا پوچھ لیتا ہوں. امبر مجھے بتائیے, فوری الیکشن چاہیے, امیڈیٹ الیکشن چاہیے, آپ سمجھتی ہے اس وقت جو ڈیمانڈ ہے پی ٹی آئی کی ارلی الیکشنز کے اوپر, کیا واقعی وہی مسئلے کا حل ہے؟ سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ شاندانہ صاحبہ کو کہ جب کالیگ کو بیوی کہتے ہیں تو پھر, اور اسپیشلی اگر آپ سوچیں اگر مرد کوئی ایسا کہتا, چلے آپ تو خاتون ہے, وہ کہتا تو ان اے ورک پلیس کو کس طرح سے لیا جاتا. سو آئی ووڈ پلیز سے کہ ریفرین فرام کالنگ پیپل دیٹ آن ان پبلک ٹیلی ویژن. لیکن جو فوری الیکشن کا مطالبہ ہے میرے خیال میں ایبسولوٹلی سوٹس پی ٹی آئی. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک پاپولر ویو ضرور ہے. یہ سوال ظاہر ہم کر سکتے ہیں کہ کتنی سیٹیں جیت سکے, لیکن ایک اگر آپ کو تاثر کی بات کرے تو اٹ ایبسولوٹلی سوٹس. کیا یہ واقعی مسائل کا حل ہے؟ چلے مسائل ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں, کون سے مسائل ہیں. معیشت کا سب سے بڑا ہے, اور بار بار چاہے عمران خان صاحب کی حکومت ہو, چاہے موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے, یہ ناکام رہے ہیں ایک معیشت کو سنبھالنے میں, اس لیے کیونکہ ان کی انسیکیورٹی آف گورنمنٹ بھی ہوتی ہے, ان پر حاوی پہ ہوتے ہیں جو طاقتور حلقے ہوتے ہیں, اور یہ اپنی پالیٹکس کی بھی نظر ہوتے ہیں. 2 وزراء جو خزانہ ہیں گزر چکے ہیں اس موجودہ اتحادی حکومت میں, 4 گزر چکے ہیں عمران خان صاحب کی حکومت میں. پالیسی شفٹ اور چینج بھی ہوتا رہتا ہے, جس سے ٹریڈرز انویسٹرز بھی کنفیوز رہتے ہیں. اگر بیچ میں استحکام آتا بھی ہے, اٹ از ایٹ دا کاسٹ فار ایگزامپل آف دا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. پھر آپ کا بار بار جب بڑھنے لگ جاتا ہے, اور پھر جب آپ کے ظاہر بین الاقوامی پریشرز ہوتے ہیں, جس میں جو عمران خان صاحب کی حکومت پر بھی آئے تھے اور ابھی موجودہ حکومت میں بھی آ رہے ہیں, تو ایک کمزور معیشت عیاں ہو جاتی ہے. کیا انتخابات آپ کا جو سیاسی عدم استحکام ہے حل ہے یہ جو خراب معیشت کا ہے؟ بڑا سوال ہے. This is the biggest بڑا سوال یہ ہے کہ 5 سال کا مینڈیٹ پورا ہونا چاہیے کم سے کم. لیکن ایک اور جو بنیادی سوال ہے جو مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت ان حالات میں اس کا حل فوراً انتخابات ہے, وہ یہ ہے کہ کیا فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا جو نان کنٹیسٹڈ ہوگا, جہاں بھی ایک اسٹیبلشڈ ڈیموکریسیز ہوتی ہیں, ایک اسموتھ ٹرانسفر آف پاور ہوتا ہے, اقتدار کی جو منتقلی ہوتی ہے. یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ 2013 سے لے کر ہمیشہ اب کنٹیسٹ ہوئے ہیں الیکشنز, اسموتھ ٹرانسفر پاور نہیں ہوا. وزرائے اعظم کو نکالا گیا ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے نکالا گیا ہے. سو آئی تھنک کہ یہ جو اس کا بنیادی یہ حل ہے کہ جو سیاسی قوتیں ہیں, میں بار بار اس کو ایمفسائز کروں گی, سیاسی قوتوں کو بات کرنی چاہیے, پارلیمنٹ کو اس کے دوبارہ سے اس کا جو اوقات ہے اس کو بحال کرنا چاہیے. اس کی سپریمیسی, سویلین سپریمیسی کی کوئی بھی بات کرتا ہے مجھے تو ہنسی آتی ہے, چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, کیونکہ گزشتہ 5-6 سال میں واضح ہو چکا ہے کہ nobody really believes in it. لیکن
جب تک آپ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کروائیں گے, جب تک آپ آپس میں بات چیت کر کے سویلین سپریمیسی کو واقعی نہیں قائم کریں گے, تب تک الیکشن کا کوئی فائدہ. آپ کی ایک بڑا امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ دیا ہے کہ سویلین سپریمیسی اس کو قائم کرنا, اس کو ریوائیو کرنا ہے. سوال یہی ہے, اسی پر بات کریں گے, ایک بریک لینی ہے, کہ تباہ کون کر رہا ہے اور اس کو ریوائیو کون کر سکتا ہے, کیسے ریوائیو کیا جا سکتا ہے, کیسے اس کو قائم, اس کی بالادستی کیسے قائم کی جا سکتی ہے. ایک بریک کے بعد. ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. اس سے پہلے بات کو آگے بڑھائیں اسی سویلین سپریمیسی کے حوالے سے, یعنی پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بات چیت, یا ابھی ایک بات یا خبر جس طرح سے آئی ہے, عمران خان صاحب نے کہا جی پی ڈی ایم کی جانب سے پیغام رسانی ہو رہی ہے, اور خواجہ آصف صاحب نے حامد میر صاحب کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں کیا کہا, اسی حوالے سے اس پر بات کرتے ہیں اور اسی چیز کو آگے لے کے ذرا اپنے پینل سے بھی بات چیت کریں گے. چند ہفتوں سے پیغام رسانی ان کی طرف سے ہو رہی ہے. رانا احسان افضل صاحب, یہ بات چیت ہونا چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان, جماعتوں کے درمیان. سویلین سپریمیسی یہی ہے کہ آپس میں بیٹھ کے بات کریں, پارلیمان کو مضبوط کریں, لیکن وزیر دفاع صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر پیغام رسانی ہو رہی ہے تو وہ ان کی طرف سے ہو رہی ہے, پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں بالکل صحیح کہا انہوں نے, اس چیز کا اعتراف تو پی ٹی آئی بھی کر چکی ہے نا, کہ وہ ہمارے سے بات نہیں کرنا چاہتی, ان سے بات کرنا چاہتی ہے. تو جب وہ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں اس کے بارے میں اگر وہ کچھ بتاتے ہیں تو یہ تو انیشیشن ان کی طرف سے ہو رہی ہے نا. عمران خان یعنی اس معاملے میں پی ٹی آئی اور آپ تو کم از کم ایک پیج کے اوپر ہیں. نہیں ہے ایک پیج کے اوپر, ہم نے تو پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی, ہم اس کمیونیکیشن جو ہو رہی ہے اس کو ہم رد کر رہے ہیں. کوئی ہم اپنا ٹینیور پورا کریں گے, اور اگر کوئی فیصلہ ہوا ٹینیور کو شارٹن کرنے کا تو وہ تب ہوگا اگر اپوزیشن اپنی ایوانوں میں آ جائے اور بیٹھ چیت کے بات کر لے. یہ جس طریقے سے یہ چاہ رہے ہیں اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہوگا. نہیں, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے جو بات کہی ہے کہ اگر ان کی جانب سے, دیکھیں سن لینا, ان کی جانب سے اگر ہو رہی ہے تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کا کیا رول ہے اگر پی ٹی آئی سے ان کی جانب سے بات چیت ہو رہی ہے تو؟ یہ ون وے میسجنگ ہو رہی ہے. ہماری طرف سے جو رول ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں ان کو کہ یہ اپنا ایوان میں واپس آئیں, اپوزیشن کا رول اختیار کریں, پھر ہم لوگ جو ہے وہ بات چیت کر سکتے ہیں. الیکشن کس طرح کرنے, کب کرنے, ارلی کرنے, اس سے نیچے تو وی ہیو ناٹ سیڈ اے ورڈ. اس سے نیچے تو ہمیں کچھ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور اس کی اگر آپ نے مثال لینی ہے تو یہ جو مجھے کیوں نکالا کا مطلب ہے کہ میرے جمہوری حق پہ کیوں ڈاکہ مارا اور میری مدد کیوں نہیں کی کا مطلب ہے کہ مجھے غیر آئینی طور پہ سپورٹ کیوں نہیں کیا. تو آج بھی پی ٹی آئی اسی پالیسی پہ اور ہم اپنی پالیسی پہ کھڑے. ہم نے تو کہا ہے, ہم تو اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی آج بھی کہتی ہے کہ اس نے ہمارے سے بات نہیں کرنی, اس نے ان سے بات کرنی ہے, انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ ان سے لینی ہے. تو اگر وہ ان سے ون وے میسجنگ کر رہے ہیں اور کمیونیکیشن کر رہے ہیں تو اس کو ہم تو رد کر رہے ہیں. اگر آپ نے میرا سوال سن لیا تو کائنڈلی اس کو رسپونڈ کیجئے گا کہ اگر ان کی طرف سے پیغام رسانی ہو رہی ہے تو سویلین سپریمیسی تو ممکن نہیں رہ پائے گی بالکل بھی. پھر ان کی مداخلت یا انہی کہ آپ جس حکومت کو رجیم چینج یا امپورٹڈ حکومت جس کو آپ کہتے ہیں, تو پھر اگر آپ انہی سے ہی اگر بات چیت آپ نے کرنی ہے تو پھر پارلیمان کو اور باقی چیزوں کا کیا فائدہ؟ فرید صاحب میرے پاس جواب کے لیے کتنا وقت دیں گے آپ جواب دیجئے. اچھا, پہلے تو اگر امبر بی بی بیٹھی ہوئی ہیں, مجھے نہیں پتا انہوں نے کوئی گلہ شکوہ کیا, مجھے فل سمجھ نہیں آئی. آئی تھنک انہوں نے لفظ بی بی پہ اعتراض کیا, تو ان سے معذرت کرتی ہوں. مجھے گھر میں شہزانہ بی بی بولتے ہیں, اپنی والدہ کو بی بی بولتی ہوں اور اپنی نیس کو بھی بولتی ہوں. یہ پشتون کلچر کا ایک لفظ ہے. آئی ڈونٹ نو کہ اردو میں یہ کیسا اس کا مطلب ہے, بٹ آئی ایم سوری اف شی ٹوک آفینس. یہ تو عزت والا ایک لفظ ہے. بی بی ہم پشتو سب کو بی بی بولتے ہیں عزت سے. اینی ویز, دوسرا اگر ہم عزتی کی بات کریں, پختون کلچر کی ہی بات کر رہے ہیں, تو ہمارے گھر تو دیکھیں فرید صاحب, جب دشمن بھی آتا ہے نا, ہماری ٹریڈیشن ہم اس کو پناہ دیتے ہیں. اور پی ٹی آئی میں آئی کین شو یو, ہمیں پہلے کہا جا رہا تھا کہ جی ان میں لچک نہیں ہے. آج ذوالفقار بدر صاحب کے فرزند نے بولا کہ جی ان میں سیاست میں ان میں کوئی لچک ہی نہیں ہے, کوئی گزارا ہی نہیں کرتے, ان کو اسٹریٹ لائن چاہیے. تو معذرت کے ساتھ اگر پیپلز پارٹی والی اور یہ شریف فیملی والی لچک ہم میں آ گئے تو پھر پی ٹی آئی تو تباہ ہو گئی. اور پی ٹی آئی میں جتنے بھی ہمارے ماشاءاللہ امپورٹڈ لوگ ہیں, فیصل واؤڈا ٹائپس یا جو کرپٹ لوگ ہیں, میں تو کہتی ہوں کہ کل کو نیب کھولیں. اب تو خیر نیب بھی ماشاءاللہ ایک دکان ہی بن گئی ہے, ادارہ تو نہیں رہا, تو اب تو کسی کی احتساب نہیں ہوگا. لیکن جہاں تک سویلین سپریمیسی کی بات ہے, سویلین سپریمیسی چاہیے کس کو؟
آپ پہلے یہ تو بتائیں وہ آپ کی 95% عوام جو ٹیکس دے دے کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتے ہیں اس ملک میں, سویلین سپریمیسی وہ مانگتے ہیں. یہ جو شام کو ہم بیٹھتے ٹی وی پہ باتیں کرتے ہیں اچھی اچھی اور مہنگی مہنگی گاڑیوں میں پھر نکل گھر چلے جاتے ہیں, مہنگے ہوٹلوں میں نہیں تو وہ کھانے ان کو کھاتے دے ہیں, گا کون, ان کو دے گا کون؟ کوئی نہیں دے گا, ایبسولوٹلی کوئی دینے کو تیار نہیں. اور سب سے پہلے یاد رکھے ایک لفظ ہے پاکستان میں کسی کو سمجھ نہیں آتی, انگریزی کا بولنے کا شوق تو سب کو سمجھ کسی کو نہیں آتی. ملٹری اور اسٹیبلشمنٹ دو ڈفرنٹ ادارے ہیں, یہ یاد رکھیے گا. میں ایک بندے کا نام نہیں لوں گی لیکن یہ تو میں بتا سکتی ہوں ہماری حکومت میں تھا, اس کا میرا ٹھیک ٹھاک بیر تھا, وہ میرے منہ پہ مجھے کہتا تھا کہ میڈم کنکلوڈ کیجئے گا شاہنواز صاحبہ, آپ اپنی اسی بات کو پلیز اگر کنکلوڈ کر دیے گا, سو آئی ہیو ٹو تھینک یو, پلیز کنکلوڈ کیجئے. پوری بات سن لیں, سویلین سپریمیسی کا سن لیں. وہ ایک بزنس والا تھا اور ارب پتی بزنس والا تھا, اور مجھے کہتا تھا کہ ایسا کوئی فوجی نہیں ہے کرنٹ حکومت میں سینئر جس کا داماد میری کمپنی میں کام نہ کرتا ہو. وہ یہ اوپنلی دفتر میں کہتا تھا کہ میں کوئی چیز ہو, یہ ہے اسٹیبلشمنٹ آپ کی. جن لوگوں نے آپ سے بنگلہ دیش جدا کیا, یہاں پہ کوئی سویلین سپریمیسی نہیں چاہتا, نہ انگلش میڈیم والے نہ اردو میڈیم والے. جو آپ کے 95% عوام ہے جو سب سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے, وہ اس لیے نکلی کہ ان کو پہلی دفعہ پاکستان میں ایک شمع نظر آئی ہے, ایک ہوپ نظر آئی ہے کہ شاید بہتری ہو جائے. ٹھیک چلے, آئی ہیو ٹو تھینک یو شاہنواز صاحبہ, بہت شکریہ آپ کا. رانا احسان افضل صاحب آپ کا بہت شکریہ. انبر شمسی صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. لیکن جب بات ہوتی ہے اس سویلین سپریمیسی کی تو وہ پولیٹیکل پارٹیز, وہ سیاسی جماعتیں جو عوام کے ووٹ سے اقتدار کے ایوانوں تک آتے ہیں, پھر اگر وہ کمیونیکیشن سیاسی جماعتوں سے نہیں کریں گے اور وہ کسی اور سے, ان سے اگر کمیونیکیشن کریں گے تو کبھی بھی سویلین سپریمیسی یا سویلین بالادستی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا. فرید رئیس کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.